अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मैं हूं उस्मान नशाद और आप देख रहे हैं उस्मान नशाद ऑफिशियल। आज फिर आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी और इस्लामी वीडियो लेके हाज़िर होते रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। समरकंद के वाली अबू ताहिर और लश्करियों के अमीर अंज के समरकंद से रवाना होने के बाद हकलिया तंजीम का सरबरा ऐनुद्दौला और उसका नायब गाज़ान हरबी गो बेहद खुश और मुतमईन थे कि अबू ताहिर बगैर किसी लड़ाई झगड़े, किसी हुज्जत और किसी कशमकश के शहर उनके हवाले करके चला गया है। उनकी खुशी का ये मकाम था कि उन्होंने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि लश्करियों का अमीर अंज अबू ताहिर के साथ ख्वारज़म की तरफ गया है या उसने किसी और समत का रुख किया है। बहरहाल समरकंद का इक़्तिदार मिलने पर वो अंधे से हो गए थे और शहर पर कब्जा करने के बाद उन्होंने हर फेले कभी को अपनाने का तहिया कर लिया था। इस दौरान उन्हें एक फिक्र भी लाहिक हुई कि आज नहीं तो कल सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी को खबर हो जाएगी कि हकलिया तंजीम के सरबरा ऐनुद्दौला के रवैये से तंग आकर समरकंद का वाली अबू ताहिर ख्वारज़म की तरफ चला गया है। और ऐनुद्दौला को यकीन था कि जो ही ये खबर सुल्तान के पास पहुंचेगी, सुल्तान एक जर्रार लश्कर लेकर निकलेगा और समरकंद का रुख करेगा। अब ऐनुद्दौला और उसके नायब गाज़ान हरबी के सामने जो सबसे बड़ा तफक्कुरात में डाल देने वाला पेचीदा मसला था, वो यही था कि अगर सुल्तान समरकंद पर हमलावर होता है तो शहर का दिफा कैसे किया जाएगा और शहर पर अपनी हुक्मरानी को कैसे बहाल रखा जाएगा। चंद यौम तक लगातार सोचो बचार के बाद आखिरकार ऐनुद्दौला और गाज़ान हरबी दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अकेले अपनी हकलिया तंजीम के लश्कर के साथ सुल्तान के सामने दिफा का बंद नहीं बांध सकते। ना वो समरकंद का दिफा कर सकते हैं, ना ही शहर से बाहर निकलकर सुल्तान का मुकाबला करने की उनमें हिम्मत है। और अगर सुल्तान शहर पर हमलावर हो गया तो वो शहर को भी महफूज नहीं रख सकेंगे। इन सारे सवालात का जवाब उनके जहन में एक ही था, और वो ये कि किसी बड़ी कुव्वत को समरकंद में बुलाया जाए, उसे अपनी गिरफ्त अपने कब्जे में रखा जाए, ताकि जब कभी भी सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी समरकंद पर हमलावर हो तो उस बड़ी कुव्वत को आड़ बनाकर न सिर्फ ये कि सुल्तान से शहर की हिफाजत का सामान किया जाए, बल्कि उसी कुव्वत के जरिए शहर पर हुकूमत भी की जाए। इस सारी सोचो बचार के बाद दोनों ने यही फैसला किया कि काशगर के बादशाह के भाई तकीन को दावत दी जाए कि वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर समरकंद आ जाए और यहीं समरकंद पर हुकूमत करे। इस मकसद के लिए ऐनुद्दौला और गाज़ान हरबी ने तेज़ रफ्तार कासिद काशगर की तरफ रवाना किए और तकीन को ये पेशकश की कि तकीन इससे पहले भी समरकंद पर हुकूमत करने का जायका चखना चाहता था, लेकिन उसे अमीर अरसलान के हाथों बदतरीन शिकस्त हो चुकी थी और वो वापस काशगर चला गया था। अब जो हकलिया तंजीम का सरबरा ऐनुद्दौला उसे खुद समरकंद आकर शहर पर हुकूमत करने की दावत दे रहा था, तो तकीन ने इस दावत को कबूल कर लिया। एक बहुत बड़े और जर्रार लश्कर के साथ वो काशगर से निकला और समरकंद में दाखिल होने के बाद शहर पर उसने कब्जा कर लिया। तकीन भी बड़ा जंगजू, बड़ा अनापरस्त इंसान था। समरकंद के सारे इंतजामात अपने हाथ में करने के बाद हर काम को उसने अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दिया। उसका ये खेल हकलिया तंजीम के सरबरा ऐनुद्दौला की मर्जी के मुनाफी था। तकीन ने यहाँ ऐनुद्दौला के खिलाफ भी साजिश की। उसने अंदर ही अंदर गाज़ान हरबी को अपने साथ मिला लिया और ऐनुद्दौला के खिलाफ साजबाज करने लगा। तकीन ने जब देखा कि उससे छुटकारा हासिल करने के लिए ऐनुद्दौला साजबाज करने लगा है, तो तब उसने ऐनुद्दौला को मौत के घाट उतार कर अपने इस दुश्मन का खात्मा कर दिया। अब हकलिया तंजीम का सरबरा गाज़ान हरबी बन गया था, जो हर मामले में तकीन की हाँ में हाँ मिलाने लगा था। इस तरह गोया समरकंद को सुलजूकी दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया था। सपहर के करीब सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी अपने घोड़े पर सवार चौगान खेलने के मैदान में आया। मैदान में उस वक्त पहले से निज़ामुल मुल्क तूसी और दीगर अमायदीन सल्तनत मौजूद थे। सुल्तान जो ही घोड़े से उतरा, निज़ामुल मुल्क तूसी सुल्तान के करीब आया। सुल्तान ने बड़े गौर से निज़ामुल मुल्क की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, ख्वाजा बुजुर्ग, खैरियत तो है? आपका मेरी तरफ आने का अंदाज, आपके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। इसके साथ ही मलिक शाह सुलजूकी अपने घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए वहीं खड़ा हो गया था। निज़ामुल मुल्क तूसी सुल्तान के करीब आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, गुज़श्ता शब अखीमूत मेरे पास आया था। वो चाहता है कि अमीर अरसलान और ज़ोबा की शादी का एहतमाम कर दिया जाए। इस मौजू पर मेरी उसके साथ तफसील से गुफ्तगू हुई है।
سلطان محترم، آپ زوبا کی زندگی کے پس منظر سے واقف ہیں اور اس کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ میرے اس فیصلے سے اتفاق کریں گے۔ آپ جانتے ہیں زوبا اخیمود کی بیٹی نہیں ہے، انطاکیہ کے بادشاہ فردوس کی بیٹی ہے۔ اس نے شاہانہ ماحول میں پرورش پائی ہے۔ اس کی شادی سے متعلق میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں چاہتا ہوں شادی سے چند روز پہلے میں زوبا کو اپنے ہاں لے آؤں۔ میں خود ہی اس کو اپنی بیٹی بنا کر اس کی شادی کا اہتمام کروں گا۔ سلطان محترم، میں چاہتا ہوں کہ جس شان کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی صفیہ کی شادی ابو منصور کے ساتھ کی تھی، اسی انداز میں، اسی شان و شوکت کے ساتھ میں زوبا کی شادی امیر ارسلان سے کروں۔ ملک شاہ سلجوقی نظام الملک طوسی کی اس تجویز سے بڑا خوش ہوا۔ کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر شفقت برا ہاتھ اس نے نظام الملک طوسی کے کندھے پر رکھا اور کہنے لگا، خواجہ بزرگ، اگر آپ زوبا کو اپنے ہاں سے بیٹی کی طرح رخصت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ایک باپ بن کر ارسلان کے سر پر ہاتھ رکھوں گا۔ ارسلان نے میری سلطنت کے لیے نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جنہیں سنہری حروف میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی کی قربانی دے کر مجھ سے وفاداری اور جانثاری کا اظہار کیا، سمرقند کی بغاوت میں شامل نہیں ہوا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جہاں زوبا بیٹی کی حیثیت سے تمہارے ہاں سے رخصت ہوگی، وہیں میں ایک بیٹے کا باپ بن کر زوبا کو بیانے تمہارے ہاں آؤں گا۔ اب بولو، تم خوش ہو؟ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ان الفاظ پر نظام الملک طوسی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگا، سلطان محترم، قسم خدائے پاک کی، جو تجویز میرے ذہن میں تھی آپ نے اسے عیاں کر دیا۔ جس وقت میں گھر سے نکلا تھا، چوگان کے میدان کی طرف روانہ ہوا تھا، تو میں نے سوچا تھا میں زوبا کو تو اپنے گھر لا کر بیٹی کی حیثیت سے رخصت کروں گا، کاش سلطان ارسلان کا باپ بن کر میرے ہاں تشریف لائیں۔ سلطان محترم، میں سمجھتا ہوں وہ خواب جو میں دن کے وقت دیکھا کرتا تھا، آپ نے اسے سنہری تعبیر کا لبادہ اڑا دیا ہے۔ سلطان اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے ارسلان، بدران، برسق، عثمان جق اور کچھ دیگر سالار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں آئے اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے سلطان کو تعظیم دی۔ سلطان نے سب کو اپنے قریب بلایا۔ تھوڑی دیر پہلے سلطان کی جو گفتگو نظام الملک طوسی سے ہوئی تھی اس سے انہیں آگاہ کیا۔ پھر سلطان نے دوبارہ نظام الملک کو مخاطب کیا، خواجہ بزرگ، اس وقت ارسلان بھی یہاں ہے اور بدران اور برسق بھی موجود ہیں۔ میرے خیال میں ہم سب کو مل کر ارسلان اور زوبا کی شادی کی کوئی تاریخ مقرر کر دینی چاہیے اور اس تاریخ سے اخیموت اور اس کے اہل خانہ کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ نظام الملک مسکرایا، پھر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں یہ سارا معاملہ ارسلان پر چھوڑتا ہوں۔ جو یہ تاریخ مقرر کرنا چاہے ہمیں بتا دے، ہمارے لیے وہی قابل قبول ہوگی۔ میں چونکہ بیٹی کی حیثیت سے زوبا کو رخصت کرنے والا ہوں، لہٰذا میں بیٹی کا باپ ہوں۔ تاریخ آپ اور ارسلان ہی طے کریں گے۔ سلطان مسکرایا، پھر ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، بولو، تم کون سی تاریخ چاہتے ہو؟ ارسلان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا ان کی طرف آیا۔ سب سے پہلے ارسلان نے اسے پہچانا۔ وہ سمرقند کے لشکریوں کا سالار انز تھا، جو سمرقند میں ارسلان کے نائب کی حیثیت سے کام کرتا رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان فکر مند ہو گیا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، یہ آنے والا سمرقند کے لشکریوں کا سالار انز ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کا یوں آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ اتنی دیر تک انز قریب آیا، سلطان کو اس نے تعظیم دی۔ اسے دیکھتے ہوئے سلطان، خواجہ بزرگ، ارسلان، بدران، برسق، دیگر سالار سب پریشان اور فکر مند سے ہو گئے تھے۔ سلطان نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی، انز، خیریت تو ہے؟ انز پریشان اور فکر مند تھا۔ پھر اس نے وہاں کھڑے کھڑے سمرقند میں رونما ہونے والے سارے حالات تفصیل سے کہہ ڈالے۔ یہ حالات سن کر سارے پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ سلطان کچھ دیر تک خاموش رہا، گہری سوچوں میں الجھا رہا۔ سب نے دیکھا کہ غصے اور غضبناکی میں اس وقت اس کی آنکھوں میں یادوں کے بادبان کھولتے، خوابوں کو مسمار، زندگی کو دشوار کرتے پت جھڑ کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چہرے پر ٹوٹتے ستاروں کی روشنی جیسے شعلہ فشاں رنگ اپنا اثر دکھانے لگے تھے۔ پھر سلطان نے اپنے ارد گرد کھڑے اپنے سارے سالاروں اور نظام الملک طوسی کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اگر سمرقند کے لوگ خوابوں کے ساحلوں کو پتھریلے رن پٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ توہین مشیت کے مرتکب ہو کر اشکوں کے جزیروں میں بدقسمتی کے پیالوں کا زہر انڈیلنا چاہتے ہیں، تو پھر یوں ہی صحیح۔ اگر یہ لوگ لفظ کن کے تراشے حروف سے بغاوت کر کے رہنا چاہتے ہیں کہ پانی کو ان کے لیے آگ بن کر جھلسایا جائے، بارش کو انگارہ بنایا جائے، تو پھر میں ان کے آئینوں میں کوئی عکس نہیں ڈھلنے دوں گا، ان کی آنکھوں میں منزلوں کا غبار اور ذہنوں میں امیدوں کا سراغ تک نہیں رہنے دوں گا۔ اگر یہ لوگ تاریخ کے آئینے میں اپنے لیے
जख्मों के पैबंद, तीरगी के घाव और आहनी बेड़ियों जैसी फजा की झनकार ही सुनना चाहते हैं तो फिर यूं ही सही, मेरे अजीजों वापस शहर की तरफ चलें। अच्छा है इस वक्त हम सब यहाँ जमा हैं और आखिरी फैसला कर लेते हैं। अरसलान मेरे बेटे, तुम सबसे पहले तो अंज को अपने साथ ले जाओ, इसके आराम और इसके तौम का एहतमाम करो। साथ ही बदरान और बरसिक को लेकर लश्करगाह की तरफ जाना। लश्करियों को तैयारी का हुक्म दे देना। रात के पिछले पहर मैं खुद अपने मुस्तकर में आऊँगा और लश्कर आज रात ही के पहले पहर यहाँ से समरकंद की तरफ कूच कर जाएगा। अरसलान मेरे बेटे, अपने सालारों और लश्करियों से ये भी कह देना कि जो अपने अहल खाना को अपने साथ रखना चाहते हैं उसे ऐसा करने की इजाज़त है, इसलिए कि समरकंद के खिलाफ हमारी ये मुहिम तवील भी हो सकती है। इसमें चूंकि काशगर के बादशाह का भाई तकीन भी मुलव्विस है, हो सकता है काशगर का बादशाह इस सिलसिले में उसकी मदद करे, और फिर हकलिया नाम की जो तंजीम उभर रही है उसे तो नीस्तो नाबूद किए बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। इस बिना पर शहर के अंदर और शहर के बाहर उन सारे अवामिल से निमटने में हो सकता है हमें कुछ अरसा रहना पड़े। लिहाजा लश्करियों और सालारों को कह दो कि जो भी अपने अहल खाना को लश्कर में रखना चाहे उसे ऐसा करने की इजाज़त है। इसके साथ ही सुल्तान अपने घोड़े पर सवार हुआ। फिर वो सब शहर की तरफ जा रहे थे। अरसलान अंज को लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अखीमूत, ज़ोबा, सुफैना और गरियाद ने उसे हवेली में दाखिल होते देख लिया था। चूंकि अंज उसके साथ था लिहाजा सिर्फ अखीमूत बाहर आया। दोनों से उसने मुसाफा किया। अखीमूत कुछ बोला नहीं, चुपचाप उनके साथ हो लिया। अरसलान अंज को लेकर नशिस्तगाह में दाखिल हुआ। अखीमूत उनके पीछे पीछे था। तीनों अंदर बैठ गए। फिर उन दोनों का अरसलान ने आपस में तारुफ करवाया और जिस मकसद के लिए समरकंद से अंज आया था उसकी तफसील भी बता दी। अरसलान जब खामोश हुआ तो अंज ने अखीमूत की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, रास्ते में अमीर अरसलान ने मुझे आपके मुतालिक बड़ी तफसील से बताया है। मुझे ये भी खबर हो गई है कि आपकी बेटी ज़ुबा की शादी अमीर से होने वाली थी, लेकिन अब ये समरकंद की मुहिम आन पड़ी है जिसकी वजह से सुल्तान के कहने पर शादी इल्तवा में डाल दी गई है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख और सदमा हुआ है कि अरसलान मुस्कुरा दिया और कहने लगा, कोई दुख और सदमा नहीं है। इसलिए कि अरसलान बात पूरी ना कर सका, इसलिए कि बीच में अखीमूत बोल पड़ा और कहने लगा, बेटे हम तो यहाँ बहुत खुश हो रहे थे कि मोहतरम निज़ामुल मुल्क तूसी सुल्तान के साथ मिलकर तुम्हारी और ज़ुबा की शादी की तारीख का कोई तयन करेंगे, लेकिन समरकंद की इस मुहिम ने तो हमारे सारे लाहे अमल को ही ख़राब कर दिया है। अब बेटे लश्कर यहाँ से रवाना होगा तो इसका क्या एहतमाम होगा। इस पर अरसलान ने अखीमूत की तरफ देखा और कहने लगा, लश्कर आज रात किसी भी वक्त यहाँ से समरकंद की तरफ कूच कर जाएगा। सुल्तान इसलिए हुक्म जारी कर चुके हैं, लिहाजा मैं आज रात ही यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। इसके अलावा ये खबर शायद अखीमूत के लिए मायूस कुन थी। फौरन बोल पड़ा, बेटे अगर लश्कर आज रात यहाँ से समरकंद की तरफ कूच करने वाला है तो क्या लश्करी और सालार अपने अहल खाना को भी अपने साथ ले जाएंगे। इस पर अरसलान की बजाय अंज बोल पड़ा, मोहतरम अखीमूत मेरी मौजूदगी में सुल्तान ने हुक्म दिया है कि लश्कर के जो सालार या लश्करी अपने अहल खाना को साथ ले जाना चाहें वो साथ ले जा सकते हैं। लश्कर में ऐसे इंतजामात करने का सुल्तान ने हुक्म दे दिया है कि ऐसा इस बिना पर किया जा रहा है कि इस बार समरकंद की यह मुहिम तवील भी हो सकती है। इस बार वहाँ एक नहीं कई कुव्वतों से नबर्द आजमा होना पड़ेगा। इसी बिना पर सुल्तान ने लश्करियों को इजाज़त दे दी है कि वो अगर चाहें तो अपने अहल खाना को लश्कर में रख सकते हैं। अरसलान उठ खड़ा हुआ और अंज की तरफ देखते हुए कहने लगा, अंज मेरे ख्याल में तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। इसके बाद खाना खाते हैं, फिर लश्करगाह की तरफ चलते हैं। इस पर अंज कहने लगा, नहीं अमीर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में खाना खाने के बाद मुस्तकर की तरफ जाते हैं, जब तक लश्कर कूच नहीं करता वहीं आराम करेंगे। इसके साथ ही अरसलान कमरे से निकला। अखीमूत उसके पीछे पीछे था। दोनों उस कमरे में दाखिल हुए जिसमें सुफैना, ज़ोबा और गरियाद बैठे हुए थे। अरसलान को देखते ही वो तीनों उठ खड़ी हुई। अंदर दाखिल होते ही अरसलान ने गरियाद को मुखातिब किया, गरियाद मेरी बहन, मेरे पास समरकंद से एक मेहमान आया हुआ है। इन दिनों ये समरकंद में लश्करियों का सालार है। समरकंद में वो मेरे नायब की हैसियत से काम करता रहा है। समरकंद में फिर बगावत उठ खड़ी हुई है और इसकी ये इत्तला देने आया है। लश्कर आज रात किसी भी वक्त यहाँ से समरकंद की तरफ कूच करेगा। तुम दोनों बहनें ऐसा करो कि जल्दी जल्दी खाना तैयार करो। मैं और मेहमान दोनों खाना खाने के बाद लश्करगाह की तरफ चले जाएंगे और वहीं से कूच कर जाएंगे। अरसलान जब खामोश हुआ तो अखीमूत बोल पड़ा, अरसलान मेरे बेटे, ये तुम्हारा फैसला पूरा नहीं अधूरा है। खाना तो तुम्हारे और मेहमान के लिए अभी बल्कि फिलफौर तैयार हो जाता है, लेकिन बेटे हम चारों भी तुम्हारे साथ जाएंगे, इसलिए कि तुम्हारा मेहमान खुद ही बोल उठा है कि सुल्तान ने लश्करियों और सालारों को अपने अहल खाना के साथ ले जाने की इजाज़त दे दी है। बेटे जब तुम जाओगे तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। इन दिनों बर्फबारी का मौसम है, बाग में भी इतना कोई काम नहीं है।
لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاروں کا تمہارے ساتھ جانا اور تمہارے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ ارسلان نے ایک بھرپور نگاہ زوبا پر ڈالی اور پھر اخیموت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ لوگ چاروں میرے ساتھ جانے کی کیوں زحمت اٹھا رہے ہیں؟ آپ لوگ یہاں آرام کریں، یہ مہم طول پکڑ سکتی ہے۔ نہ جانے کتنا عرصہ ہمیں برف باری میں باغیوں کے ساتھ برسر پیکار رہنا پڑے۔ ایسی صورت میں آپ کہاں کہاں ہمارے ساتھ تکلیفیں اٹھاتے پھریں گے؟ کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا نے ارسلان کی بات پوری کر دی۔ زوبا کی اس حرکت پر ارسلان مسکرا دیا۔ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ زوبا پھر بول پڑی، بابا نے جو فیصلہ کیا ہے یہ آخری ہے، آپ ہماری تکلیف کا کوئی احساس نہ کریں، نہ ہمارے متعلق فکر مند ہوں۔ پہلے بھی تو ہم آپ کے ساتھ لشکرگاہ میں رہ کر آئے ہیں، اس وقت تو ہم نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ہم یہاں اس حویلی میں تکلیف محسوس کریں گے، لہٰذا آپ کے ساتھ ہمارا جانا انتہائی ضروری ہے، اور میرے خیال میں آپ اس فیصلے سے روگردانی بھی نہیں کریں گے۔ ارسلان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ زوبا پھر چونکنے کے انداز میں بول پڑی، امیر، میں نے کئی بار ایک تفصیل آپ سے جاننا چاہی، مگر وہ بات ہمیشہ میرے حافظے سے نکل جاتی رہی۔ وہی تفصیل اماں، بہن اور ابا بھی جاننا چاہتے ہیں۔ کئی بار آپ سے پوچھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر میں بھول جاتی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ امر موسیٰ کا تو آپ نے خاتمہ کر دیا ہے، یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا جو ہمارے سر سے اتر گیا، اور امیر امر موسیٰ کے دو خطرناک ساتھی تھے، ایک کارزون اور دوسرا زکریا بلخی۔ کازرون کو تو آپ نے امر موسیٰ سے بھی پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زکریا بلخی کا کیا بنا، وہ کہیں امر موسیٰ کے بعد ہمارے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا؟ جواب میں ارسلان مسکرایا اور کہنے لگا، جس روز کوہستان البرز میں امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا گیا تھا، اسی روز ٹکراؤ کے دوران زکریا بلخی بھی مارا گیا تھا، اس لیے کہ اس ٹکراؤ اور جنگ کے وقت زکریا بلخی امر موسیٰ کے ساتھ تھا۔ ارسلان کا جواب سن کر چاروں خوش ہو گئے تھے۔ زوبا پھر بول پڑی، امیر، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد مہمان کو لے کر مستقر میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ دیکھیے، ہمیں یہاں چھوڑ کر نہ جائیے گا، ہمیں ہر صورت آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہونا چاہیے۔ ارسلان زوبا کی بات مان گیا اور کہنے لگا، اچھا، تم دونوں بہنیں جلدی جلدی کھانا تیار کرو، کھانا کھانے کے بعد میں مہمان کو لے کر مستقر کی طرف جاتا ہوں، لشکر جب کوچ کر جائے گا تو جاتے ہوئے تم کو بھی ساتھ لے لیں گے، اتنی دیر تک تم اپنی تیاری مکمل کر لو۔ ارسلان کا یہ جواب سن کر زوبا، سفینہ، غریاد اور اخیموت خوش ہو گئے۔ پھر زوبا اور غریاد کھانا تیار کرنے چلی گئی تھیں۔ ارسلان اور اخیموت دوسرے کمرے میں جا کر انز کے پاس بیٹھ گئے۔ کھانا تیار ہونے کے بعد اخیموت، ارسلان اور انز نے اسی کمرے میں کھانا کھایا اور پھر انز کو لے کر ارسلان مستقر کی طرف چلا گیا تھا۔ آدھی رات کے تھوڑی دیر بعد لشکر نے کوچ کیا۔ ارسلان کے ساتھ اخیموت، سفینہ، غریاد اور زوبا بھی لشکر میں شامل تھے۔ سرما اپنے زوروں پر آ گیا تھا، برف باری نے ہر شے کو گھیر لیا تھا۔ چراروں کے بلند اشجار، انگور کی گھنی بیلیں، 400 بکھری بھوری گھاس، ناشپاتی اور خوبانی کے باغات سب برف کی سفید چادر اوڑھ چکے تھے۔ چاروں طرف جوانی کی دیوانگی میں ڈوبی بے لطفی اور بے شیفتگی جیسی چپ تھی، لگتا تھا کائنات کی روشنیاں برف کی اتھا گمبھیر گہرائی میں اتر گئی ہوں۔ خزاں زدہ اور برف پوش کڑا وقت یوں چپ اور خاموش تھا جیسے اس کی فہم و فراست ساری شبنم ہی چھین لی گئی ہو۔ ایسے ماحول میں سلطان ملک شاہ سلجوقی بڑی برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا سمرقند کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بخارا کے پاس سے گزرنے کے بعد سلطان ایک طرح سے ابھی بخارا کے نواح میں ہی تھا کہ جو سلطان کے مخبر حالات کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں میں بھیجے ہوئے تھے، وہ اس جگہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فضاؤں میں دن ختم ہونے کے باعث چونکہ تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، لہٰذا سلطان نے وہیں بخارا کے نواح میں اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جب خیمے نصب کیے جا چکے تب سلطان نے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ سمرقند اور اس کے نواح سے جو مخبر آئے تھے انہیں بھی اپنے خیمے میں طلب کیا۔ اب وہ مخبر سلطان کے سامنے آئے تو سلطان نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو، اب کہو کیا معاملہ ہے؟ کیا تکین اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکل کر ہمارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ اور حکلیہ تنظیم جو ہے اس کے سربراہ کے کیا ارادے ہیں؟ اس پر ایک مخبر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی ہے۔ کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تکین کو بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے عین الدولہ کے کہنے پر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سمرقند کا رخ کیا تھا اور سمرقند پر اس نے قبضہ بھی کر لیا تھا، لیکن جو ہی تکین کو خبر ہوئی کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کا رخ کر رہے ہیں تو اسے یقین ہو گیا کہ اس بار سمرقند میں بغاوت کرنے والوں کو کڑی سزا ملے گی، لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ تکین سمرقند کو چھوڑ کر کاشغر کا رخ کر گیا ہے۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ فرغانہ کی طرف گیا ہے۔
ایسا کر کے وہ شاید حالات کا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ سلطان کی طرف سے سمرقند میں کیا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں تک ہم نے اندازہ لگایا ہے وہ یہی فریب دے گا، جو ہی سمرقند کی بغاوت کو فرو کرنے کے بعد واپس جائیں گے اپنے لشکر کے ساتھ، وہ پھر واپس آئے گا اور سمرقند پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ سلطان محترم، یہ تو صورتحال تکین کی ہے۔ جہاں تک حقلیہ تنظیم کے حرکت میں آنے کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اور اس کے جو مسلح جوان ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ سلطان محترم، آپ کے پاس یہ خبر تو پہنچ چکی ہوگی کہ تکین نے حقلیہ کے سربراہ عین الدولہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب اس تنظیم کی راہبری عین الدولہ کا نائب کر رہا ہے۔ اس کا نام غازان حربی ہے۔ جس وقت تکین اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکل کر فرغانہ کا رخ کر رہا تھا، اسی روز یہ غازان حربی بھی حرکت میں آیا۔ اپنے سارے فدائیوں، اپنے سارے مسلح جوانوں اور اپنی حقلیہ نام کی تنظیم کے سارے ہی جانثاروں کو لے کر وہ بدخشان کی طرف چلا گیا ہے۔ سلطان محترم، ہمارے اندازے کے مطابق تکین اور غازان حربی نے دو مختلف سمتوں کی طرف جانے کی کارروائی باقاعدہ سوچ اور بچار اور صلاح مشورے سے کی ہے۔ تکین فرغانہ کی طرف گیا ہے، غازان حربی بدخشان کی طرف۔ ایک نے مغرب کا رخ کیا ہے، ایک نے مشرق کا۔ شاید انہوں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ سلطان جب سمرقند کی طرف آتا ہے تو سمرقند میں اپنا کوئی نیا والی مقرر کر کے لوٹ جائے گا۔ وہ دونوں چونکہ دو مختلف سمتوں میں گئے ہیں، لہٰذا سلطان اپنے لشکر کو تقسیم کر کے ان کا تعاقب نہیں کرے گا، اور اگر تعاقب نہیں کیا جائے گا تو ان کی قوت محفوظ رہے گی۔ تو پھر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی موقع ملا وہ دوبارہ سمرقند پر قابض ہو جائیں گے۔ وہ مخبر جب خاموش ہوا تو سلطان نے ایک لمبا سانس لیا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم اور تمہارا ساتھی برف باری میں سفر کر کے تھک گئے ہوگے، پہلے جا کر کھانا کھا لو اور اس کے بعد آرام کرو، جب مجھے ضرورت ہوئی میں تم لوگوں کو طلب کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر وہاں سے نکل گئے۔ سلطان کے خیمے میں اس وقت ارسلان، برسق، بدران، عثمان جگ کے علاوہ دیگر سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر سلطان گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ ارسلان نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، میں جانتا ہوں اس موقع پر آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ تکین اور حقلیہ تنظیم کے سربراہ غازان حربی سے ہمیں کیسے اور کس طرح نمٹنا چاہیے۔ سلطان محترم، جو کچھ مخبروں نے کہا ہے وہ بات میرے دل کو لگی ہے۔ اس تکین اور غازان حربی کو کھلا چھوڑ کر ہمیں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے، مکمل طور پر ان کا قلع کما ہونا چاہیے۔ سلطان محترم، اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو یاد رکھیے گا بار بار ہمیں سمرقند کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے ان علاقوں کا رخ کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ارسلان رکا، پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، سلطان محترم، میں نہیں جانتا اس وقت آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، پہلے وہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو آخری فیصلہ آپ کریں گے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ سلطان محترم، جو کچھ میں نے سوچا ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ تکین کا معاملہ آپ میرے سپرد کر دیں، بدران کو بھی میرے ساتھ کر دیں۔ میں اور بدران ایک لشکر کے ساتھ جو اکثر و بیشتر ہماری کمانداری میں فرائض انجام دیتا ہے، آج رات ہی یہاں سے کوچ کریں گے اور فرغانہ کا رخ کریں گے۔ تکین کا خاتمہ یا اس سے خوفناک انداز میں نمٹنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو کل کو پھر وہ قاشغر سے نکلے گا، سمرقند پر اگر قابض نہ ہوگا تو سمرقند میں اپنے مفاد کی خاطر بغاوت کرانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ جہاں تک حقلیہ تنظیم کے سربراہ غازان حربی کا تعلق ہے تو سلطان محترم، ان کے پیچھے آپ برسق اور عثمان جگ کو لگا دیں۔ ایک بار ہم تکین کے لشکر اور غازان حربی کو اور اس کے جانثاروں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آنے والے دور میں سمرقند کے اندر ہمارے خلاف کوئی بغاوت اور سرکشی نہیں ہوگی۔ لشکر میں جس قدر لشکریوں سالاروں کے اہل خانہ ہیں وہ اس لشکر کے اندر رہیں گے جو آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ اپنے ساتھ انز کو رکھیں، یہ جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے۔ آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چند روز تک یہیں قیام کیے رکھیں، لشکری بھی سستا لیں گے، آرام کر لیں گے۔ لشکر کے اندر جو لشکریوں کے اہل خانہ ہیں انہیں بھی آرام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ پھر جب آپ کے پاس خبریں پہنچیں کہ ہم نے تکین اور حقلیہ تنظیم پر مکمل طور پر قابو پا لیا ہے تو آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف بڑھیں۔ میں اور بدران اپنے لشکر کے ساتھ، جبکہ برسق اور عثمان جگ بھی حقلیہ کی تنظیم سے نمٹ کر سمرقند پہنچ جائیں گے۔ ارسلان یہاں تک کہنے کے بعد رکا، کچھ سوچا، پھر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، اس موقع پر ایک اور بھی تجویز میرے ذہن میں ہے۔ سمرقند کے سلسلے میں آپ کو میں ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے دور میں ان سمتوں سے ہم بغاوت اور سرکشیوں سے محفوظ رہیں۔ سلطان محترم، یہ مشورہ ہے، کوئی آخری فیصلہ نہیں ہے، آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
میں چاہتا ہوں جب حالات کو ہم ٹھیک کر لیں، تکین کا خاتمہ ہو جائے، حقلیہ تنظیم کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے، تو انز کو سمرقند کا والی مقرر کر دیا جائے۔ یہ میرے ساتھ کچھ عرصہ کام کر چکا ہے، میں اس کی دیانتداری، جانثاری اور وفاشاری سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سمرقند کا یہ بہترین والی ثابت ہوگا، اور میرے خیال میں آئندہ سمرقند میں نہ کسی خفیہ تنظیم کو اٹھنے دے گا، نہ کسی بھی بغاوت کی کوئی تحریک کھڑی ہونے دے گا۔ ارسلان جب خاموش ہوا تو سلطان تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، جو کچھ تم نے کہا ہے یوں جانو یہ آخری ہے۔ تم اور بدران تکین کا رخ کرو گے، برسک اور عثمان بدخشان کی طرف حقلیہ تنظیم کے تعاقب میں جائیں گے۔ میں اور انز چند روز تک یہیں قیام کریں گے۔ سمرقند میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا جائے گا کہ انز کو سمرقند کا والی مقرر کیا جائے گا، اس لیے کہ سلطان کہتے کہتے خاموش ہو گیا، اس لیے کہ لشکر میں برف باری کے باوجود مغرب کی نماز کی اذان سنائی دی تھی۔ سلطان اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، لشکر کی طرف جاؤ، لشکریوں سے کہو کہ بڑے بڑے شامیانوں میں جو ہم سامان رسد کے لیے نصب کرتے ہیں، ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد لشکریوں کے کھانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب ایک بار پھر جمع ہوں گے، اور تم اور بدران تکین کی طرف کوچ کر جانا۔ برسک اور عثمان جق بدخشان کا رخ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مغرب کی نماز کے بعد سب خیمے سے نکل گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب سالار ایک دفعہ پھر سلطان کے خیمے میں جمع ہوئے۔ لشکر کے دونوں حصوں نے جہاں فرغانہ اور بدخشان کی طرف روانہ ہونا تھا، ان کے لیے رسد کی فراہمی کا سامان کیا گیا۔ جنگ طول پکڑنے کی صورت میں ان کے لیے کمک کے انتظامات کو بھی آخری شکل دی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے اجلاس ختم کر دیا۔ برف باری ابھی تک جاری تھی، ہر چیز دبک اور ٹھٹر کے رہ گئی تھی۔ ارسلان جب سلطان کے خیمے سے نکلا تو بدران کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران میرے خیال میں پہلے اپنے حصے کے لشکر کی طرف جاتے ہیں، لشکر سے کہتے ہیں کہ کھانا کھا کر بالکل تیار رہے، اس کے بعد ہم کوچ کریں گے۔ اس پر بدران جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ برسک اور عثمان جق بھی ان کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ پھر بدران بول پڑا، ارسلان میرے بھائی، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، میں لشکریوں کو پہلے ہی مستعد کر چکا ہوں، بلکہ برسک بھی اپنے حصے کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے چکا ہے۔ اب کھانا کھائیں، اس کے بعد سلطان کے حکم کے مطابق کوچ کرتے ہیں۔ بدران جب خاموش ہوا تو برسک بول پڑا، میرے خیال میں آج کھانا سب اکٹھے کھاتے ہیں۔ اس پر بدران مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اکٹھے ہم 3 کھا سکتے ہیں، 4 نہیں، اس لیے کہ میرے بھائی ارسلان کا گھوڑا اخیموت کے اہل خانہ اپنے خیمے کی طرف لے جا چکے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ پیغام بھی بھیج دیا ہے کہ امیر ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس موقع پر برف باری میں کھڑے ارسلان نے غور سے بدران کی طرف دیکھا، جس پر بدران مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارسلان میرے بھائی، میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ کا گھوڑا واقعی اخیموت کے اہل خانہ لے جا چکے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے لیے پیغام بھی دیا تھا کہ آپ کھانا ان کے پاس کھائیں گے، اس لیے کہ انہیں خبر ہو چکی ہے کہ آپ نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوچ کرنا ہے، لہٰذا صرف میں، برسک اور عثمان اکٹھے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بدران، برسک اور عثمان ایک طرف ہو لیے، جبکہ ارسلان اخیموت کے خیمے کا رخ کر رہا تھا۔ جب وہ اخیموت کے خیمے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے قریب ہی جو گھوڑے اور دوسرے جانور باندھنے کے لیے چھپر بنا ہوا تھا، اس میں بہت سے جانور بندھے تھے، جن میں ارسلان کا گھوڑا بھی تھا۔ گھوڑے پر زین ڈالی جا چکی تھی۔ ارسلان چھپر نما استبل میں داخل ہوا، گھوڑے کا جائزہ لیا۔ اس کے گھوڑے کی زین کے ساتھ پانی کا مشکیزہ، فالتو کپڑے کی خرجین بڑے سلیقے اور قرینے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ گھوڑے کو ابھی دہانہ نہیں چڑھایا گیا تھا اور گھوڑے کے آگے چارہ بھی ڈال دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ارسلان نے اپنے گھوڑے کا جائزہ لیا، اس کی گردن تھپ تھپائی، پھر وہاں سے نکل کر اخیموت کے خیمے کے دروازے پر آ کر کھنگارا۔ سب نے اسے وہاں دیکھ لیا تھا۔ سب سے پہلے زوبا نے اسے مخاطب کیا، امیر، کھنگار کر نہ آپ کو اپنی موجودگی کی خبر دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اجازت لینے کی، آپ اندر آ جائیں۔ ارسلان اندر داخل ہوا۔ چاروں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ آگے بڑھ کر ارسلان اخیموت کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز زوبا نے کیا تھا، امیر، آپ کے فرغانہ کی طرف کوچ کرنے کی خبر ہمیں پہلے پہنچ چکی ہے۔ آپ برا نہ مانیے گا، میں نے ہی کہہ کر آپ کا گھوڑا یہاں منگوا لیا تھا۔ گھوڑے پر میں نے زین ڈال دی ہے، پانی کا مشکیزہ، فالتو کپڑے کی خرجین بھی آپ کے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دی ہے، گھوڑے کے آگے چارہ بھی ڈال دیا ہے۔ ساتھ ہی میں نے بدران بھائی کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آج آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا، پھر رخصت ہو جائیے گا، اس لیے کہ راستے میں ہم نے اپنے طور پر کھانے پینے کی چند چیزیں خریدی تھیں۔ زوبا نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ غریاد بول پڑی،
زوبا باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آؤ کھانا لگائیں، سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جو تم کہنا چاہتی ہو کہہ لینا۔ اس پر زوبا اٹھ کھڑی ہوئی، نرسل کی چٹائی بچھا کر اس پر کھانا لگا دیا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ارسلان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اب آپ سے رخصت چاہتا ہوں، گھوڑا لے کر اپنے حصے کے لشکر میں جاؤں گا، بدران بھی کھانا کھا کر وہاں پہنچ جائے گا، اس کے بعد ہم یہاں سے کوچ کریں گے، میں اور بدران فرغانہ کا رخ کریں گے، ہم کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تکین سے نمٹیں گے، جبکہ سمرقند کے اندر حقلیہ نام کی ایک تنظیم جنم لے چکی تھی۔ اس تنظیم کا سربراہ اپنے فدائیوں کو لے کر بدخشان کی طرف بھاگا ہے، برسق اور عثمان اس کے تعاقب میں نکلیں گے۔ ارسلان جب کھڑا ہوا، زوبا بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، ایک طرف رکھی چمڑے کی خرجین اس نے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالی۔ ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ غریال بول پڑی، بھائی حسب سابق آج بھی زوبا ہی آپ کو رخصت کرے گی، اس لیے کہ باہر تیز برف باری ہے، میں، بابا اور اماں تو باہر نہیں نکلیں گے۔ ارسلان مسکرایا اور کہنے لگا، آپ تینوں کے ساتھ ساتھ زوبا کو بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زوبا، یہ جو کندھے پر خرجین ڈال رکھی ہے تم نے، اس میں کیا ہے؟ زوبا مسکرائی اور کہنے لگی، یہ خرجین میری نہیں آپ کی ہے، اس میں کھانے پینے کی کچھ اشیاء میں نے ڈالی ہیں، اس میں کم از کم ایک ہفتے کے لیے آپ کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کافی ہیں، خشک پھل بھی اس میں رکھ دیے ہیں، اور یہ کام میں نے اور غریات بہن دونوں نے کیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ادھر آتے ہوئے راستے میں ہم نے ضرورت کی کافی چیزیں خریدی تھیں، ان میں خشک تازہ پھل بھی تھے۔ اس پر ارسلان آگے بڑھا، زوبا کے قریب آیا، ہاتھ اپنا آگے بڑھایا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو یہ خرجین مجھے دو اور تم یہاں بیٹھو، اس انگیٹھی کے آگے آگ روشن ہے، اس کی وجہ سے خیمہ گرم ہے، باہر سخت سردی ہے، ویسے بھی تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے گھوڑے پر زین ڈالنے کی عادی ہو اور وہ ڈال چکی ہو، باقی صرف یہی کام ہے کہ خرجین گھوڑے کے ساتھ باندھ کر میں اس کو دہانا چڑھاؤں گا اور رخصت ہو جاؤں گا۔ زوبا تیز نگاہوں سے ارسلان کی طرف گھورنے لگی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے غریات بول پڑی، ارسلان میرے بھائی ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ کا یک طرفہ فیصلہ ہے اور یک طرفہ فیصلہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا، آپ زوبا کو بھی غور سے سنیں، اس کے فیصلے کو بھی اہمیت دیں، اگر یہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے آپ کے گھوڑے تک جانا چاہتی ہے تو آپ اسے روکیں نہیں۔ غریات کو بھی خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس موقع پر اخیموت بول پڑا، بیٹے روکنا چاہیے بھی نہیں، میرے بچے صرف حالات اور سلطان ہی نہیں بلکہ تم دونوں بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہو، اگر سمرقند کی یہ مہم نہ نکلتی تو میرے بچے اب تک سلطان اور نظام الملک توسی بڑے کر و فر کے ساتھ دونوں کی شادی کا اہتمام کر چکے ہوتے، تم دونوں کی شادی اس مہم کی وجہ سے ہی التوا میں ڈالی گئی ہے۔ ارسلان میرے بیٹے، جب زوبا تمہارے اور تم زوبا کے جسم کا ایک حصہ ہو، لہٰذا جو بھی فیصلہ ہے دونوں نے مل کر کرنا ہے۔ جب تک اخیموت بولتا رہا، زوبا اور ارسلان مسکراتے رہے۔ اخیموت جب خاموش ہوا تو زوبا کہنے لگی، باتیں ختم، چلیں چھپر میں اپنے گھوڑے کی طرف چلیں۔ ارسلان چپ چاپ خیمے سے نکلا، زوبا بھی اس کے پیچھے پیچھے خیمے سے نکل گئی، دونوں نے اس چھپر کا رخ کیا جہاں ارسلان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ خیمے سے تھوڑی دور جا کر ارسلان رک گیا، اس کے پیچھے پیچھے سر جھکا کر اداسی اور افسردگی میں چلتی ہوئی زوبا بھی رک گئی۔ ارسلان نے اس کے کندھے پر لٹکتی ہوئی خرجین ہاتھ بڑھا کر لے لی اور محبت بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، زوبا تم ایسا کرو، واپس خیمے میں جا کر آرام کرو، یوں جانو تم نے مجھے رخصت کر دیا، دیکھو برف باری میں سمجھتا ہوں پہلے سے بھی تیز ہو گئی ہے، چاروں طرف برف کی چادر بچھی ہوئی ہے، سردی بڑھ گئی ہے، اور پھر تم چھپر میں جا کر جب گھوڑے کی باگ پکڑ کر رخصت ہوں گا رونے والی شکل بناؤ گی، خوفزدہ کرنے والے جملے کہو گی۔ زوبا جو کسی قدر افسردہ اور اداس تھی سنبھل گئی تھی، مسکراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ارسلان کے منہ پر رکھ دیا، کہنے لگی، نہیں میں کچھ نہیں کہوں گی، روؤں گی بھی نہیں، رخصت ہوتے وقت کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہوں گی جس سے آپ کی دل شکنی ہو، مگر میں آپ کے گھوڑے تک ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ارسلان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، ایک شرط پر میں تمہیں اپنے گھوڑے تک لے جانے کو تیار ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم چپ چاپ مجھے رخصت کرو گی، کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا لفظ ادا نہیں کرو گی جس سے میں یہ سمجھوں کہ میری غیر موجودگی میں تم افسردگی اور پریشانی کا اظہار کرتی رہو گی۔ زوبا آگے بڑھی، بڑے پیارے انداز میں اس نے ارسلان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں، میں ایسا ہی کروں گی، چلیں گھوڑے کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں چھپر میں داخل ہوئے، خرجین ارسلان نے زین کے ساتھ باندھ دی، 2-3 بار گھوڑے کی گردن تھپتھپائی، گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹکتا ہوا دہانا اس نے گھوڑے کے منہ پر چڑھایا، پھر بڑے پیارے انداز میں اس نے زوبا کا گال تھپتھپایا اور کہنے لگا، میرے بعد خوش رہنا اور میری فتح مندی کی دعا کرنا، اب آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی
بائیں ہاتھ سے ارسلان نے گھوڑے کی باگ تھامی، دائیں ہاتھ میں زوبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ چھپر سے نکل کر خیمے کی طرف آیا۔ ارسلان وہاں کھڑا ہو گیا۔ زوبا سے کہنے لگا، تم جاؤ خیمے میں آرام کرو، تم خیمے میں داخل ہوگی تو پھر میں گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف جاؤں گا۔ زوبا چپ چاپ خیمے میں داخل ہوئی، تاہم وہ دروازے پر رک کر ارسلان کو دیکھنے لگی تھی۔ ارسلان گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر میں چلا گیا۔ زوبا اندر جا کر انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ارسلان اپنے لشکر میں گیا، وہاں بدران اور دوسرے سالار اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور بدران دونوں اپنے لشکر کو لے کر فرغانہ کی طرف کوچ کر گئے تھے، جبکہ ان کے ساتھ ہی ساتھ برسق اور عثمان بھی بدخشان کا رخ کر رہے تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں ارسلان اور بدران تیز برف باری کے باوجود فرغانہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ فرغانہ دریائے سیحوں اور دریائے جیحوں کے وسط میں واقع ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس سارے علاقے کو وادی فرغانہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس کے شمال میں کوہستان چتکل، مشرق میں جبل فرغانہ اور جس کے جنوب میں کوہستان الائی واقع ہے۔ دریائے سیحوں کے جنوبی کنارے پر ایک کھلی جگہ کے ذریعے وادی فرغانہ دوسرے علاقوں سے مربوط ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں اسلام کی آمد کے بعد ترک آباد ہوئے۔ 19ویں صدی میں روسیوں نے بھی یہاں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ زمانہ قبل اسلام میں چینیوں نے وادی فرغانہ پر حملہ کیا۔ چین کی تاریخی کتب سے وادی فرغانہ سے متعلق جو حالات ملتے ہیں ان کے مطابق ان سرزمینوں میں 3 سے 7ویں صدی تک ایک ہی خاندان حکومت کرتا رہا تھا۔ فرغانہ کے بادشاہوں نے عرب فاتحین کا بڑی شدت سے مقابلہ کیا تھا۔ مسلمانوں کو ان وادیوں کو فتح کرنے میں لگ بھگ 100 سال لگ گئے۔ ان وادیوں پر پہلا حملہ عالم اسلام کے رجل عظیم قتیبہ بن مسلم نے کیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے بعد یہ وادی مسلمانوں سے خالی کرا لی گئی تھی۔ اس کے بعد نصر بن سیار حاکم خراسان نے فرغانہ میں حکومت کی۔ اس بار بھی عربوں نے اس حکومت کو زیادہ دیر یہاں رہنے نہ دیا۔ عباسی خلفاء میں پہلے عباسی خلیفہ منصور، پھر مہدی، پھر ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں بھی ان وادیوں پر لشکر کشی کی گئی، اس لیے کہ ان وادیوں کی بڑی اہمیت جانی جاتی ہے کیونکہ یہاں پارا، چاندی، سونا، فیروزہ، نفت، تانبا، سیسا اور نوادر اور نشادر کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے ساتھ گہری رات اور تیزی سے گرتی برف باری کی پرواہ کیے بغیر بڑی جانفشانی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تکین نے اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سیحوں کے کنارے پر پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ مطمئن تھا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دریائے سیحوں کے کنارے آ کر بھی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا کوئی لشکر اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے یا اس پر شبخون مارنے کی ابتدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی دانست میں سلطان کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا تھا جسے سمیٹنا سلطان کے بس کے بات نہیں تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لیے 3 محاذ کھول دیے ہیں۔ ایک اس کا اپنا محاذ کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکل کر دریائے سیحوں کے کنارے پڑاؤ کر کے اپنے آپ کو محفوظ خیال کرنے لگا تھا۔ دوسرا محاذ غازان حربی کا تھا جو اپنے عقیدت مندوں اور فدائیوں کو لے کر بدخشان کی طرف چلا گیا تھا، اور تیسرا محاذ خود سمرقند شہر کا تھا۔ تکین کا خیال تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی بیک وقت 3 محاذوں سے نہیں نپٹے گا اور زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا کہ سمرقند پر قبضہ کرے گا، وہاں اپنا کوئی نیا والی مقرر کرے گا اور حسب سابق واپس چلا جائے گا۔ اپنے کسی لشکر کو بدخشاں یا دریائے سیحوں کی طرف روانہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے گا، لیکن یہاں سب کچھ الٹ چکا تھا۔ سلطان کے مخبر بڑی باقاعدگی کے ساتھ ارسلان اور بدران کو تکین کے لشکر کے محل وقوع سے آگاہ کر رہے تھے۔ ارسلان اور بدران دونوں کی کوشش تھی کہ وہ اس تیزی سے سفر کریں کہ رات کے پچھلے حصے میں دریائے سیحوں کے کنارے پہنچ کر تکین کے لشکر پر شبخون مارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رات کے پچھلے حصے میں برف باری تھم چکی تھی، فضاؤں کا سکون درہم برہم ہو چکا تھا، اس لیے کہ ہوا کی نرمی اور لطافت خشونت آمیز قہرمانیت میں بدل چکی تھی۔ زمین کا چہرہ برف باری کے باعث چاندی ہو چکا تھا۔ وادیوں میں گشت کرتی برفانی ہوائیں ہر چیز سے ہٹ کر ٹھٹھرانے لگی تھی۔ ایسے میں ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے ساتھ اپنے نقیبوں کی رہنمائی میں دریائے سیحوں کے کنارے نمودار ہوئے۔ پھر بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس سمت بڑھے جہاں تکین نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ پھر رات کے سیاہ اندھیروں، چمکتی برف اور شب کے کارکنان قضاء و قدر نے دیکھا کہ ارسلان اور بدران اپنے لشکر کے ساتھ تکین اور اس کے لشکریوں پر اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے زمین کی کوکھ میں سورج کی کرنیں اتر کر
ہر شے کو تپا کر آوارہ کر دیتی ہیں، جیسے قہر جیسی خاموش ظلمت میں لہر لہر شعلے لپک جاتے ہیں۔ ارسلان اور بدران آکاش کے تیور بگاڑ دینے والی زمین کی امن بھری گھنی چھاؤں کو کریدتے اور زندگی کے نغموں کو زخموں کی پیوند کاری میں تبدیل کر دینے والے عذابوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ ایک انتہائی ہولناک اور جان لیوا شب خون تھا جو ارسلان اور بدران نے تکین کے لشکر پر مارا تھا، اور اس شب خون کے باعث تکین کے لشکر میں گئے زمانوں کے عذاب نزع کے وقت کی طرح نزول کرنے لگے تھے۔ رات کے جانگتے لمحے قہر بھرے بے عکس ہیولوں کی طرح چار سو رقص گنا ہو گئے تھے۔ چاروں سمت دلوں کے دشت میں خوابوں تک کو مسمار کر دینے والی کرب خیزیوں کی داستانیں اٹھنا شروع ہو چکی تھی۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھی آج یہ بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو پسند آئی ہوگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔